अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकीब। पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज हमेशा से और मेरे ख्याल से अभी भी मईशत ही है। हमेशा से इसलिए मैं कह रही हूं क्योंकि जितनी भी दफ़ा आप साबका हुकूमतों को देखें, जो माशी अशारिया होते हैं वही किसी मुल्क की पूरी दुनिया में जो उसकी पोजीशन होती है उसकी जामिन होते हैं। और IMF के हवाले से कि जितनी बार हम IMF के पास गए हैं वो आपको बताता है कि इस मुल्क के अंदर कहीं तो कोई गलती हो रही है कि बार बार हमको कर्ज लेना पड़ता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के लिए। बहरहाल अब आज का जिक्र करते हैं। जिस वक्त निगरान वजीर आज़म के इंतखाब का पूरा दौर चल रहा था तो ये बड़ी बहस चली हुई थी कि ऐसा कोई शख्स होगा जो कि माहिर माशियात होगा, क्योंकि पाकिस्तान को जो दरपेश माशी चैलेंजेस हैं या इस वक्त जो स्टैंड बाई अग्रीमेंट है उस पर अमल दरामद के लिए ये ज़रूरी है कि कोई माहिर मईशत आए। जब काकड़ साहब का इंतखाब हुआ और उसके बाद हल्फ बर्दारी भी हो गई तो उसके बाद बहुत सारे जो तनकीद हमें सुनने को मिली काकड़ साहब के लिए जो निगरान वजीर आज़म हैं कि शायद पाकिस्तान की प्रायोरिटी में इकॉनमी नहीं है, वरना काकड़ साहब का इंतखाब ना होता। बहरहाल आपको ये भी इल्म होगा कि केयर टेकर सेटअप के लिए इस मरतबा कानून साजी के ज़रिए ज़रा कुछ ज़्यादा जो इख्तियारात हैं वो दिए गए हैं, जिसका मकसद साबका हुकूमत का ये कहना था कि एक तो स्टैंड बाई अग्रीमेंट है उस पर अमल दरामद के लिए, और फिर जो दूसरी हमने चीज़ों का आगाज़ किया है जिसमें SIFC है उसमें कम अज़ कम किसी किस्म की कोई रुकावट ना आए और पाकिस्तान इकोनॉमिकली प्रोग्रेस करने के लिए जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है बातचीत के लिए कम अज़ कम ये इख्तियार निगरान वज़ीर आज़म के पास होना चाहिए। अब रवां हफ्ते जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ, यकीनन वो एक आम पाकिस्तानी के लिए बहुत बड़ा इजाफा है और इस इजाफे से मुंसलिक जो तमाम तर अशियाए खुर्दोनोश की चीज़ें हैं उनकी कीमतों में भी होशरुबा इजाफा होता है। क्या हर 15 दिन के बाद इस एग्रीमेंट के तहत हमें इसी किस्म का तोहफा देखने को मिलेगा, और क्या इस स्टैंड बाय एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए पाकिस्तान में सकत मौजूद है या नहीं? आज इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नाना ददन शबी साहब, माहिर मईशत भी हैं, साबिक चेयरमैन FBR भी हैं और पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से कई बार सोल्यूशंस देते आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। शब्बर साहब, पहले यहाँ से आगाज़ कर लेते हैं। ये जो तनकीद की जा रही थी काकड़ साहब के ऊपर, आपके नज़दीक ये दुरुस्त है कि अगर पाकिस्तान इकॉनमी के बारे में सीरियस होता या प्रायोरिटी होती तो काकड़ साहब का इंतखाब ना होता? देखिए, बात दुरुस्त है, मगर मेरा ख्याल है कि जब तक फाइनेंस मिनिस्टर का सिलेक्शन नहीं हो जाए हमें कोई कमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर का कम्बिनेशन होता है जो एक गवर्नमेंट को चलाता है फाइनेंस इकोनॉमिक साइड पर। तो अगर काकड़ साहब के का जो बैकग्राउंड है वो भी कोई बिल्कुल टोटली वो नहीं है, डिफरेंट, ये काफ़ी एजुकेटेड इंसान हैं और मेरा इनसे जो इंटरेक्शन हुआ है मैंने उनको काफ़ी पॉजिटिव पाया है। तो उस सेंस में अभी जब तक फाइनेंस मिनिस्टर का इंतखाब नहीं होता मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता कि नेगेटिव है, मैं इसको नेगेटिव अभी नहीं कहूँगा। अच्छा। और मगर सबसे अच्छी बात ये है कि आपने ये 50 साल की उम्र का आदमी लाए हैं और शायद ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि 70 वाली टीम रिटायर हो रही है। ये आप कह रहे हैं अभी इलेक्शंस बाकी हैं? नहीं, आप देखिएगा इंशाल्लाह 70 वाली टीम रिटायर हो जाएगी। ये 70 वाली में फिर बहुत से लोग, हाँ बहुत से लोग, ये टीम चाहे लोगों को पसंद हो या नहीं हो, अब ये 70 वाली टीम, आप देखिए जितने भी पुराने केयर टेकर आए हैं वो सब एजिड लोग थे। ये शायद पहला केयर टेकर है जो 50 साल के आसपास है, आई थिंक इज ओनली 51। तो ये एक अच्छा डिमॉन्स्ट्रेशन है पाकिस्तान में कि हमें एक, देखिए कोई बैगेज नहीं लाया ना अपने साथ, वो आदमी कोई बैगेज नहीं है, तो ये अच्छी चीज़ है ना। तो आप पॉलिटिक्स में आप उन लोगों को लाएं जो बैगेज नहीं ला सकते। अब आप अगर कहते हैं कि मैं चौथी मरतबा, कोई तीसरी मरतबा प्राइम मिनिस्टर आना चाहते, ठीक है, आपने अपनी इनिंग्स खेल ली, अपने नए लोगों को जगह दें, पार्टी में भी जगह दें, गवर्नमेंट में भी जगह दें। एक इनिंग्स में पता नहीं चलता ना शब्बर साहब, 2 इनिंग्स में 3 इनिंग्स में कहाँ पता चलता है? या तो 4 इनिंग्स हो चुकी हैं, 3 इनिंग्स हो चुकी हैं। अच्छा, नहीं तो वो खैर अलग बात है, बट आई थिंक मेरा अपना व्यू है कि नई टीम आनी चाहिए। अच्छा शब्बर साहब, ये बताएगा कि ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस रवां हफ्ते इजाफा हुआ, ये हर 15 दिन में हमें देखने को मिलेगा और इसका कोई मतलब देयर इज नो रेमेडी टू इट? देखिए, कोई रेमेडी नहीं है इसकी, क्योंकि हमने ये एग्री किया हुआ है कि हम पेट्रोल की प्राइस को इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ रिलेट करते हुए चलेंगे।
یہ ہمارا ڈیسیجن پوزیشن ہے. اب اس کو ہم ریورس نہیں کر سکتے, کوئی کسی قسم کی سبسڈی کا پروسیس ہمارے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیٹرول راشننگ تو کر سکتے ہیں. ہاں, میں اسی پہ آ رہا تھا. ہم اس میں کنزمپشن کم کر سکتے ہیں, صحیح. وہ ہم نہیں کر رہے. وہ ہمارا کلچر نہیں ہے, وہ ہمارا رول نہیں ہے, اور اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو پاکستان بڑی مشکلات میں پھنس جائے گا. پھر ڈالر کی مشکل آئے گی. دیکھیں, ڈالر کی مشکل کو میں اس طرح نا کہ بیکاز وی آر امپورٹنگ, رائٹ. یس, دیکھیں میں آپ کو ایک بات آج کلیئرٹی سے کہنا چاہتا ہوں. اگر کوئی بندہ یہ کیا سمجھتا ہے کہ 30 جون کے IMF پروگرام کے بعد پاکستان کی ڈالر کی مشکلات ختم ہو گئیں, یا پاکستان کو آپ نے ڈالر کے ڈیفالٹ سے بچا لیا, تو وہ پاکستان کی معیشت کو نہیں سمجھتا. میں بالکل کلیئرٹی سے بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. اور آپ کو اگر اس کے بارے میں زیادہ دیکھنا ہے تو آپ IMF کی رپورٹ جو ہے وہ پڑھ لیں. وہ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ پاکستان کو اگلے 5 سالوں میں, آنے والے 5 سالوں میں 88 بلین ڈالر بازار سے اٹھانے پڑیں گے, انٹرنیشنل مارکیٹ سے 88 ارب ڈالر اٹھانے ہیں. اس کے لیے جو آپ کی کریڈٹ ریٹنگ ہے جی وہ میچ نہیں کرتی. ٹھیک ہے, تو پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ کو بھی آپ نے امپروو کرنا ہے, پھر آپ اس قابل ہوں گے کہ مارکیٹ سے ڈالر اٹھائیں. انہوں نے آپ کو ایک اسپریڈ شیٹ بنا کے دے دی ہے کہ سر ہمارے حساب سے تو یہ بچتا ہے, اس طرح سے آپ بچ گئے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی جو ڈیفالٹ کا کہتے ہیں, جو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہم نے بچا لیا الحمدللہ ڈیفالٹ, میرا اپنا خیال ہے کہ ان کو صحیح فگرز کا ادراک نہیں ہے. بالکل میں کلیئرٹی سے کہتا ہوں, ان کو کچھ نہیں. ڈار صاحب تو تھے نا فائنانس منسٹر, ان کو تو ہوگا نا. صاحب دیکھیے نا, میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا, یہی تو پرابلم ہوتی ہے سیاست دانوں کی کہ وہ جب بیانات دیتے ہیں, یہ چیزیں بات کرتے ہیں, تو ان کو بٹھائیں نا, میں بٹھا دیں میرے سامنے, بتا دیتا ہوں میں کیا پرابلم ہے. سوال یہ نا, میں دیکھیں نادیہ آپ بھی ڈار صاحب کی بات کر رہی ہیں. پاکستان I'm not talking about any تنقید کی بات نہیں کر رہی میں اس وقت. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی فورن کرنسی اکاؤنٹ اگلے آنے والے 5 سالوں میں مجھے بیلنس ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. دوسری بات جو ہم اس میں مس کر رہے ہیں, آپ مجھے ایک چھوٹی سی بات کا جواب دیں. مجھے نہیں کرنا چاہیے سوال, مگر آپ سے میں کر رہا ہوں. آپ کو ڈیفالٹ سے کس نے بچایا؟ چائنا نے, اس کے علاوہ دیگر اور کنٹریز نے, یا آپ کہہ رہے ہیں پاکستان میں کس نے بچایا؟ جی, پاکستان اور انٹرنیشنلی کس نے بچایا؟ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا US کی انٹرونشن نے, اور ہمارے ان اداروں نے جو کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو رول ادا کرتے ہیں. SIFC کیا چیز ہے؟ آج مجھے یہ جواب دیا جائے, پاکستان کے سیاستدان یہ جواب دیں کہ وہ ملک کو اس پوزیشن میں کیوں لے آتے ہیں کہ آپ ان دونوں طاقتوں کی غلامی کریں. پھر آپ کہتے ہیں غلامی سے آزادی. میرے سوال کا جواب, آپ مجھے سوال کا جواب دیں. میں کہہ رہا ہوں آپ نے اس ملک میں 3 پولیٹیکل گورنمنٹ ہیں, یہ 2008 سے 2013, 2013 سے 2018, 2018 سے 2023. صحیح پولیٹیکل گورنمنٹ ہے, بالکل پولیٹیکل گورنمنٹ ہے, اسمبلی ہے, وہ جیسی تیسی بھی ہو, جیسی بھی ایسی ہے. یہ کیا بات ہے کہ 15 جون کے بعد سے پاکستان میں جو ہمارے اداروں کے سربراہ ہیں وہ بیچارے پھر رہے ہیں, جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, پیسے لا رہے ہیں, SIFC بنایا جا رہا ہے, امریکن ایمبیسڈر سے ملاقات ہو رہی ہے. یہ اس کونے میں ہم کیوں پہنچ جاتے ہیں؟ اس کا جواب پہلے پاکستانی دینا مجھے. یہ کونے میں کیوں آپ ہر پاکستان کو 5 سال پہنچا جاتے ہیں؟ یہ مجھے اس کا جواب دیں, پھر آپ یہ آزادی, غلامی اور یہ باتیں کریں. نہیں تو اس کا جواب آپ مجھے دیجئے. اور کیا آپ صرف سیاستدانوں کو اس کا مورد الزام ٹھہرائیں گے؟ میں نہیں مانتی. جی میں بتاتا ہوں اس کا ذمہ دار کون ہے. اس کا ذمہ دار یہ ہے کہ سیاستدان اور پاکستان کی عام عوام اور میڈیا وہ پاکستان کی معیشت کو کمپیریزن کرتا ہے نواز شریف ورسز زرداری, زرداری ورسز عمران خان, عمران خان ورسز دس, اور اس کا کمپیریٹیو چارٹ کوئی ہے ہی نہیں. ریجن ہونا چاہیے, نیبر ہونے چاہیے. آپ نے کبھی مجھے بتا دیں, آپ کوئی میڈیا کا پروگرام بتا دیں جس نے کبھی پاکستان کی کوئی انڈیکیٹر انڈیا سے کمپیئر کیا ہو, بنگلہ دیش سے کمپیئر کیا ہو. تو یہ جو پورا آپ نے معاشرے میں ایک کر دیا. تو اب آپ مجھے بتائیں, جب 15 جون 2023 کے بعد 2 آدمی پاکستان کو بچانے جا رہے ہیں, تو پھر کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ پھر کیا حیثیت رہ جاتی ہے ہمارے معاشرے کی؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگ انٹرفیئر کرتے ہیں, آتے ہیں. پھر ہمارے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے ویژن ہے, یہ سب کچھ ٹھیک ہے, مگر وہ تو مجبوری میں آ کے
اور یہ میں آپ کو پھر آج دوبارہ ایک بات اور کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی یہ دو طاقتیں ہیں جو پاکستان کو ڈیفالٹ نہیں ہونا دینا چاہتی ہیں، ایک امریکہ اور ایک اسٹیبلشمنٹ. اور آپ کو لگتا ہے سیاستدان ہونے دیں گے؟ نہیں، ان کے پاس تو ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں. لیکن نہیں، ان کے ہاتھ میں تو نہیں، وہ تو نہ بچا سکتے نہ کر سکتے. سوال تو یہ ہے نا، وہ تو پارٹی نہیں ہے نا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں، وہ تو پارٹی نہیں ہے. یہی تو میں آپ کو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ تو کسی نہ ادھر پارٹی ہے نہ ادھر پارٹی ہے. ہونے کیا دیں گے؟ ان کے ہاتھ میں ہے کیا؟ وہ تو یہ کہہ رہے تھے نا ہمارے پاس پلان بی ہے، کہہ رہے تھے نا. پھر پلان بی ہے اور آئی ایم ایف ہمیں ڈیفالٹ میں لے جا رہا ہے اور ڈیفالٹ کے خلاف ہے. پھر کیوں آئی ایم ایف کے پاس پہنچ گئے اور کیوں جا کے خوشامد کرنے؟ جیو پالیٹکس ہو رہی ہے، ساری چیزیں جیو پالیٹکس ہو رہی ہے. اور یہ کیوں ہوا سب؟ دیکھو نادیہ، پاکستان کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ 3 ڈیموکریٹک گورنمنٹس کے بعد کیا. اچھا میرا ایک سوال آپ سے ایک اور ہے، مجھے ایک جواب دیں. پاکستان میں آپ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیرنس ہے، اکنومی میں ہے. آپ کو لگتا ہے نہیں ہے؟ آپ بتائیں کیا ہے. مجھے ایک چیز بتائیں، کیا آرمی نے کسی کو منع کیا ہے کہ پرائیویٹائزیشن نہیں کرے اسٹیل مل کی؟ روکا ہے؟ نہیں، not that we know. نہیں تو آپ نے دیکھا نہیں، میں نے نہیں سنا ابھی تک. ٹھیک ہے، تو پھر کیسے کیا آرمی نے یہ کہا ہے کہ آپ دکانیں بند نہیں کریں؟ نہیں کہا. کیا یہ کہا ہے کہ ریٹیلر کو ٹیکس نہیں لگائیں؟ سوال میرا یہ ہے نا. تو میں بنیادی مسائل آپ کو لے کے ہاں اب یہیں رکیں. آپ نے کہا نا ریٹیلرز پہ ٹیکس لگائیں. پچھلی تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے پیچھے جنرل باجوہ تھے، یہی تھا. آپ ایف بی آر کے چیئرمین تھے. کیا اس وقت کے پرائم منسٹر ہر وہ سٹیپ نہیں اٹھاتے تھے جو ان کو جنرل باجوہ کہتے تھے؟ اگر وہ وہاں سے منع کر دیتے، اب مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا کہ نہیں. تو یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہوتی ہے. میرا سوال یہ کہنے کا ہے، مجھے یہ بتا دیں کہ کون سی اکنامک پالیسی آف دا گورنمنٹ آف پاکستان جو انٹرسٹ میں پاکستان کے تھی اس کو اسٹیبلشمنٹ نے اپوز کیا ہے. اچھا، تو نہ ایگریکلچر پہ وہ کبھی کچھ بولیں گے، نہ ریئل اسٹیٹ پہ کچھ بولیں گے. تو کسی ایم این اے نے کوئی ریزولوشن تو پاس کرے دکھائے نہیں. چلے ایگریکلچر پہ میں آتا ہوں آپ کے پاس. ایگریکلچر انکم ٹیکس پنجاب میں لگا ہوا ہے، سندھ میں لگا ہوا ہے نا. دونوں میں ڈپارٹمنٹ ہے. کیا شہباز شریف صاحب جو وزیر اعلیٰ پنجاب رہ چکے ہیں انہوں نے کبھی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ بنانے کی کوشش کی؟ کیا مراد علی شاہ کے پاس ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے؟ پوچھے ان سے. تو میرا یہ دیکھیں نا، یہ میں تو ایگری کرتا ہوں کہ ان کو انوالومنٹ نہیں ہونی چاہیے. میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ کہنا کہ جی ہر چیز اسٹیبلشمنٹ ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ بھی کوئی کہانی نہیں ہے. نہیں، یہ تو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ جب سیاستدان آئے ہیں اور انہوں نے گورننس کرنی ہے، اب انہوں نے کر کے دکھانی ہے، اس میں ایف اینڈ بٹ نہیں ہوتا. دیکھیں آپ اس بات سے ڈس ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں، ٹھیک. پاکستان کی اکنومی کے ریگولیشن کے کچھ بہتر سال جو تھے ان ریسنٹ پاس میں وہ جنرل مشرف کے فرسٹ 3 ایئرز تھے. مانتے، ہر آدمی مانتا ہے نا. کیوں تھے آپ مجھے بتائیے؟ اس لیے بہتر تھے کہ اس میں اپائنٹمنٹ آف دا ریگولیٹر اور بیوروکریسی بہتر تھی. آپ اس بات کو کیوں ریئلائز نہیں کرتی؟ ٹھیک ہے میں جس پرانی میری بات سمجھے، جو سب سے بڑا پرابلم آتا ہے سیاسی گورنمنٹوں کو وہ یہ آتا ہے کہ جب وہ پاور میں آتے ہیں وہ آرمی کا ہوسٹیج نہیں بنتے، ہوسٹیج بنتے ہیں بیوروکریسی کا. ان کو بیوروکریسی کام نہیں کرنے دیتی. بیوروکریسی اور کی نیکسس ہوتی ہے جو ان کو مجبور کر دیتی ہے کہ وہ کوئی کام نہیں کریں. ٹھیک جی. ایک یہ بھی ہوتی ہے، ایک اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں نا، بہت سارے ہوتے ہیں. جس طرح کی پارلیمنٹس ہمارے پاس نہیں ہے، تمام جماعتیں. آخری بات یہ ہے کہ ان کے سامنے کوئی پلان ہی نہیں ہوتا نا. ہاں اچھا، اب جو آپ نے یہ بات کہی نا کہ ہمارے جو ریزروز ہیں وہ آپ نہیں دیکھ رہے کہ کچھ اس طرح کے اچھے ہوں گے جیسے کہ ہونے چاہیے، جیسے انڈیا کے ریزروز ہیں. مطلب جیسے ان کی فوکاسٹ آئی ایم ایف نے جی ڈی پی کی ہے، مطلب بہت 6% سے اوپر ہے. نہیں، 6% سے اوپر ہے. مجھے یہ بتائیے کہ پھر جو ایس آئی ایف سی کا انیشیٹو ہے یہ بھی کچھ بہتری نہیں لا سکتا؟ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں ایس آئی ایف سی کا انیشیٹو ایک بہت اچھا پیچ ورک ہے. پیچ ورک کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس 7 سے 8 بلین ڈالر کا ہول آ رہا ہے. ہول آ رہا ہے، اس ہول کو فل کرنے کے لیے ہمیں امیڈیٹلی کیش چاہیے 24 میں. وہ ایس آئی ایف سی سے آ جائے گا. سمپل لاجک ہے. یہ کوئی لانگ ٹرم سولوشن نہیں ہے. اوکے، لانگ ٹرم نہیں، دیٹس واٹ. ہاں یہ لانگ ٹرم سولوشن نہیں ہے. ایک ہول آ رہا ہے. اچھا اب ہول آ رہا ہے، اب وہ جو دینے والا ہے وہ کس سے بات کرے؟ وہ اس لیے بات کرنے کے ون ٹائم ونڈو پر آ رہا ہے، وہ اس سے پیسے کرے گا، کچھ لے لے گا. مگر یہ ایک بات یاد رکھیے گا، پروفیٹیبل کمپنی کو بیچنا کسی ملک کے لیے اچھا نہیں ہوتا کبھی،
کیونکہ آپ آج ڈویڈنڈ روپی میں لے رہے ہیں، پھر آپ ڈویڈنڈ ڈالر میں دیں گے. یہ اکاؤنٹنگ میں بری چیز ہوتی ہے. تو کبھی پروفیٹیبل کمپنی کو نہیں بیچیں، یہ غلط. اگر پروفیٹیبل کمپنی کو بیچیں گے یہ غلط کریں گے، اچھا نہیں کریں گے. مجبوری میں پیسے پکڑ لیں وہ الگ بات ہے، مگر آپ کو لاس کمپنی بیچنی چاہیے، وہ کوئی لے گا نہیں. جیسے کہ جو ہمیں بیچنی ہے، جو پرائیویٹائز کرنی ہے، جس پہ کوئی راضی نہیں ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں SIFC جو ہے یہ 7 سے 8 بلین کا ہول پک پلگ کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور صحیح ہے، بالکل اچھا ہونا چاہیے. بالکل صحیح ہو گیا. اچھا شبر صاحب یہاں پر ایک بریک لینے دیجئے، بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ان فوکس. شبر زیدی صاحب ماہر معیشت بھی، سابق چیئرمین FBR بھی ہمارے ساتھ ہیں. شبر صاحب یہ بتائیے گا، جب آپ کہتے ہیں نا کہ دیکھیں اکانومی کے حوالے سے وہ سیریسنس، وہ کیپیسٹی، یہ ضروری ہے، کیونکہ پاکستان اس طرح سے نہیں چل سکتا جس طرح سے چلتا آیا ہے. اور آپ نے لاسٹ 3 گورنمنٹس کا آپ نے ذکر کیا. سب سے پہلے کہاں سے اس سرا کو پکڑیں گے آپ؟ آپ کہیں کہ اس کے سرے کو پکڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے پلاننگ کمیشن. اس پلاننگ کمیشن کا ڈپٹی چیئرمین کون ہے کسی کو نہیں پتا، اور اس ادارے کا کیا پلان ہے کسی کو نہیں پتا. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ پلاننگ کمیشن کو ایمپاور کریں، اس کے چیئرمین کی پوسٹ کو ٹرم پوسٹ کریں، اور اس ٹرم پوسٹ کو کسی پالیسی سے ریلیٹ نہیں کریں. انڈیا 1991 میں اسی جگہ تھا جہاں پاکستان آج کھڑا ہے. 1991 میں ٹھیک ہے. اس پہ 2 آدمی آئے. ایک آدمی کا نام تھا منموہن سنگھ، ایک آدمی کا نام تھا مونٹیک سنگھ آلووالیہ. منموہن سنگھ کی پالیسی تھی، مونٹیک سنگھ آلووالیہ کا پلان تھا. مونٹیک سنگھ آلووالیہ 6 گورنمنٹ کے ادھر پلاننگ کمیشن کا چیئرمین رہا. ٹھیک ہے. دونوں پنجابی تھے اور دونوں پاکستان کے علاقے کے تھے. ٹھیک ہے. ہمارے پاس کیوں نہیں پیدا ہوتے مونٹیک سنگھ آلووالیہ اور منموہن سنگھ؟ I'm sure ہوں گے. کیوں نہیں؟ تو کیوں نہیں آگے آتے؟ چانس نہیں ملا. نہیں، چانس بتاتا ہوں. پاکستان کی گورنمنٹ پچھلی 3 گورنمنٹ میں آپ ابھی بلوائیں اور آپ ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن کی پوسٹ دیکھ لیں. جب گورنمنٹ چینج ہوئی ہے، پہلا آدمی جو چینج ہوا ہے وہ ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن چینج ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے چینج ہوتا ہے کہ آپ کی پرائرٹی نہیں ہے. آپ کو سائیوال میں کول پلانٹ لگانا ہے جو کوئی پلاننگ کمیشن کبھی اپروو ہی نہیں کر سکتا. دیکھیں پرابلم یہ ہے، جب پلاننگ کمیشن ہوگا تو اکنامک پلاننگ، ایک بڑی بات آج اور بھی پبلکلی کہ اکنامک پلاننگ سیاستدانوں کا کام نہیں ہے. سیاستدانوں دنیا میں کوئی سیاستدان نہیں کرتے، آبجیکٹو دیتے ہیں. پلاننگ کرنا بیوروکریٹ کا ٹیکنیکل لوگوں کا کام ہے. وہ یہ بتائیں گے کہ بجلی پیداوار کہاں ہوگی، کہاں پلانٹ لگے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ پلانٹ لگے میری کانسٹیٹوئنسی میں. یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ ہو رہا ہے نا. آئی ٹی کی فیکٹری لگ رہی ہے، آئی ٹی لگ رہی ہے لاڑکانہ میں، اور آم کا باغ کراچی میں لگ رہا ہے. یہ ہو رہا ہے نا. یہاں تو یہ ہو رہا ہے نا کہ آم کا باغ کراچی میں لگتا ہے اور آئی ٹی کی کیا لگ جاتی ہے لاڑکانہ میں. یہ ہم اس طرح چلتے ہیں نا، کیونکہ آپ کانسٹیٹوئنسی بیس پالیٹکس کر رہے ہو. تو آپ اگر اتنے نالائیں سیاستدانوں سے، پھر نالا نہیں ہوں میں. نہیں مطلب کہ آپ کہتے ہیں کیپیسٹی نہیں ہے، پھر کہتے ہیں کہ وہ یو نو دے آر جسٹ ٹو مچ انٹو دیئر اون کانسٹیٹوئنسی، آن دیئر سیلف انٹرسٹ، پارٹی انٹرسٹ. تو بھائی میں تو یہ دیکھیں، میں اس سارے سسٹم کو دیکھنے بعد یہ سمجھتا ہوں کہ جو 372 بندوں کی اسمبلی ہے، اور اس میں یہ آپ کے ایک ووٹ کے اوپر آپ کام کرتے ہیں اور الائنس بنا کے 16 پارٹیوں کا 86 منسٹر لیتے ہیں، اس کے ساتھ یہ نہیں چل سکتا. آپ کو کوئی اور سسٹم لانا پڑے گا جس میں کیبنٹ جو ہو وہ اس طرح کے کمپلشنز کے ساتھ مجبور نہیں ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے 86 بندوں کو خوش کرنا ہے شام کو. دیکھیں نا، 86 بندوں کو خوش کرنا ہوتا ہے نا آپ کو شام کو. کوئی بھی اتحادی حکومت چلانا یا مخلوط حکومت چلانا بہت مشکل ہے. نہیں، اس کے بعد ایک اور ہے نا، اتحادی کی بات نہیں ہے. میری پارٹی کے 172 شام کو چینج رہتے ہیں. وہ کہیں گے صاحب میرے حلقے میں یہ نہیں ہو رہا، میرے حلقے میں یہ نہیں ہو رہا، میرے حلقے میں یہ نہیں ہو رہا. تو یہ جو ہمیں مجھے بتائیں، اب آپ اگر غور کریں تو ہماری جو پارٹی ابھی گئی ہے ان کا خیال تھا کہ اگلی دفعہ وہ 2/3 لے کر آئیں گے، پھر وہ امپلیمنٹ کریں گے. اب ہمارے یہاں یہی بات ہو رہی ہے نا کہ جو آدمی 2/3 نہیں لائے گا وہ نہیں کر سکتا. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کبھی 2/3 تو کسی کی آئے گی نہیں. آج کے پاکستانی ماحول میں کیوں نہیں آئے گی؟ کبھی کسی کی نہیں آئے گی. کیوں؟ آپ بتا دیں کون سی پارٹی ہے؟ پی ٹی آئی سندھ میں ہے. نہیں لیکن کیا پتہ کس کی کتنی. نہیں، پی ایم ایل این سندھ میں ہے. نہیں لیکن ریئلٹی پہ آئے نا. کیا پی ٹی آئی کے پاس کیا پیپلز پارٹی فرنٹیئر میں ہے؟ نہیں ہے. آج کسی کی 2/3 آپ سمپل میجورٹی نہیں آنے والی.
تو آپ کیا کریں گی بتائیے مجھے. اس کے بھی بہت ریزنز ہیں کہ کیوں کسی بھی پارٹی کی سمپل میجورٹی نہیں آ سکتی. جی اچھا, تو اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کو ہٹا دیا گیا, یہی ہے نا کہ آپ کو ہٹا دیا گیا, پارٹیاں ٹوٹتی ہیں, نئی پارٹیاں بنائی جاتی ہیں, سیاسی وہ چینج کی جاتی ہیں, الیکٹیبلز کو ادھر سے ادھر پھینکا جاتا ہے. دس از واٹ ہیپنز ان آ کنٹری. بالکل پھینکا جا سکتا ہے. مجھے چلے یہ بتا دیں, الیکشن ہو رہا ہے 2023 میں, 24 میں ہو رہا ہے, 23 میں ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی الیکشن لڑ رہی ہے, پی ایم ایل این الیکشن لڑ رہی ہے. پی ایم ایل اور پیپلز پارٹی کا الیکشن کا اکنامک پلان کیا ہے؟ ابھی تو وہ جب الیکشن نہیں تو الیکشن میں 6 مہینے رہ گئے. ہاں تو منشور بنائیں گے تو سامنے آئے گا. منشور نہیں ہوتا, منشور تو ہوتا ہے آبجیکٹو پلان کیا ہے, اسی میں بہت کچھ انہوں نے سامنے لے کر آنا. میں آپ کو آج ایک بات بتا رہا ہوں, آپ چاہے تو کل چیک کر لیجیے گا. پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, ایم کیو ایم, ان چاروں کے منشور پکڑ لیں. اگر اکنامک پالیسی میں ایک ذرا بڑا فرق ہو, نام بدل دیجیے گا. یہ کچھ نہیں کرتے, کٹ اینڈ پیسٹ کرتے ہیں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, ان کے پاس اکنامک پلاننگ نام کی چیز نہیں ہے. دس از دا ریئلٹی آف دس کنٹری. تو کہاں سے لائیں جن کے دو کے آپ نے نام لیے, منموہن سنگھ اور دوسرے جن کا نام لیا آپ نے, ویسے لوگ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ تو کیا یہی مقدر رہے گا؟ کیسے لوگ اس لائیں گے؟ کہیں کوئی بیوروکریٹ جس کو پلاننگ کمیشن کا چیئرمین بنائیں, ٹرم پوسٹ دیں نا اس کو. ٹرم پوسٹ دیں. اوکے چلیں موونگ فارورڈ. ایک سب سے امپورٹنٹ چیز, لوگ اس وقت پریشان ہیں, ہر قسم کے ٹیکس کے برڈن میں آتے ہیں نا, اور سارے جو سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں وہ مزید ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے بجائے یہ کرتی ہیں. یہ نان فائلر والی جو چیز ہے, اب لوگ سوال کرتے ہیں, مطلب اٹس انلیگل, یو ڈونٹ پے ٹیکس از انلیگل, لیکن ہماری یہاں کیٹیگری بنا دو نان فائلر. دیکھیں, میں جب چیئرمین بی آر تھا تو میں نے اپنے ٹیکس کے آرڈیننس سے نان فائلر کی ٹرم نکال دی تھی. نان فائلر کا مطلب ہوتا ہے کہ میں چور ہوں مگر مجھے چور نہیں کہو, یہی ہے نا. یہی ہے نان فائلر کا مطلب ہے چور ہوں, نان فائلر کا مطلب ہے کہ مجھے ریکوائرڈ تھا, تو میں نے یہ ٹرم نکال دی تھی نان فائلر. اچھا, یہ ٹرم کی سب سے زیادہ شوقین ہے پی ایم ایل این. یہ ان کا فیوریٹ ٹرم ہے نان فائلر, یہ کہ اب نان فائلر کو ریٹ بڑھا دیں. ان کا یہ خیال ہے کہ ایک بندہ ریٹرن فائل نہیں کرے گا, اس کو ڈفرینس زیادہ لے لو, وہ ٹیکس ہے. مطلب وہ یہ بلیو کرتے ہیں یہ نادیہ فائلر ہے, شبہ زیدی نان فائلر ہے, مگر یہ بھی کوئی مجرم نہیں ہے, مگر کیونکہ ریٹرن فائل نہیں کرتا تو اس سے 6% لے لو, نادیہ سے 5% لے لو. یہ ان کا کانسیپٹ ہے. تو یہ ان کی بنیادی خرابی ہے. یہ گوال منڈی والی ٹیکسیشن ہے, یہ اس سے زیادہ ان کی اس طرح سوچ نہیں ہے. تو یہ نان فائلر تو کانسیپچولی غلط ہے. جب میں چیئرمین تھا ایف بی آر کا 2019 میں نے ٹرم نان فائلر کو آرڈیننس سے ڈیلیٹ کر دیا تھا. اب دوبارہ آ گیا یہ. اور آپ کو یاد ہوگا وہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے جب یہ تھا کہ جی اتنے ارب روپے پارکڈ ہیں, کالا پیسہ, تو یہ تھا ڈونٹ کال اٹ بلیک منی, انڈکلیئرڈ منی. واٹ از بلیک منی دین؟ دیکھیے میں آپ کو تھوڑا سا یہاں ایکسپلین کر دیتا ہوں. بلیک منی وہ ہوتی ہے جس کا کاروبار بھی جعلی ہوتا ہے, وہ ہیروئن کی سیل ہوتی ہے. گرے منی وہ ہوتی ہے کاروبار جائز ہے مگر ٹیکس نہیں دیا, تو یہ گرے منی ہوتی ہے. ہم لوگ اس کو عزت سے گرے منی کہتے ہیں, بلیک منی نہیں کہتے. شبر صاحب یہاں پر ایک بریک لینے دیجئے, بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں ان فوکس. شبر زیدی صاحب, ماہر معیشت بھی, سابق چیئرمین ایف بی آر بھی ہمارے ساتھ ہیں. شبر صاحب یہ بتائیے گا, سیاستدان سیریس نہیں ہیں لیکن جنہوں نے ملک کو بچایا پاکستان سے, جس کا نام اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ بھی کبھی جو وہ ہر چیز میں ڈائریکٹ کر دیتی ہے سیاستدانوں کو جب وہ برسر اقتدار ہوتے ہیں, ان چیزوں میں کیوں نہیں ڈائریکٹ کرتی کہ نان فلائر کوئی نہیں ہوگا, ٹیکس آپ نے کرنے ہوں گے, ہونے دیں ہڑتالیں, ہونے دیں دھرنے. یہ تو کبھی میں نے نہیں سنا. نہیں, مجھے ایک بات بتائیں, آپ نے ایک بات کی ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ ہر چیز میں ڈائریکٹ کر دیتے ہیں. آپ کو اس سے کیا مراد ہے سیاست میں؟ جب وہ برسر اقتدار ہوتے ہیں, سامنے وہ ہوتے ہیں, پیچھے کوئی اور ہوتا ہے, یہی ہوتا ہے نا. پچھلے ایٹ لیسٹ مطلب پچھلے پورا ٹرم آپ دیکھ لیجئے, ہم نے اسی طرح دیکھا 2 حکومتیں رہیں, کچھ تبدیل مجھے تو کم از کم نظر نہیں آیا. دیکھیں, بات یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو ایک رول ہے اسٹیبلشمنٹ کا, میں پھر آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں کہ کیا اکنامک میٹر میں ان کو انٹرفیرنس کرنی چاہیے؟ نہیں کرنی چاہیے. اچھا, اور کیا وہ کرتے ہیں؟ اچھا, نہیں کرنی چاہیے, تو اگر چیزیں صحیح نہیں ہو رہی تو وہ کرنا چاہیے ان کو, یہی کہہ رہی ہیں نا آپ؟ میں یہ کہہ رہی ہوں جب وہ سیاست کے ہر پہلو پر عمل دخل ہے,
تو بھائی جس چیز نے ملک کو بچانا ہے اینڈ میں آپ یہی کہہ رہے ہیں نا وہ بھاگتے ہیں اور جا کر لے کر آتے ہیں ملک کو بچاتے ہیں. آخر میں لے کے آتے ہیں. ہاں نہ کریں نا آخر میں, بیچ میں کر لیں پھر, کیونکہ وہ ویسے تو وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ہر چیز میں. اب بتاتا ہوں میں, مشرف صاحب کی گورنمنٹ اسٹرانگ گورنمنٹ تھی, ٹھیک ہے. مشرف صاحب کی گورنمنٹ نے ٹیکس کو صحیح کرنے کے لیے ایک کام کرنے کی کوشش کی جس کا نام تھا سروے کیا انہوں نے. اس سروے میں وہ ہر گھر میں گئے اور پوچھا یہ گھر کس کا ہے, یہ ہے وہ ہے, ساری پٹی کی. اس سروے کے سارے کاغذ جمع کیے. اس کمیٹی کا چیئرمین میں تھا جو الٹیمیٹلی اس کو ریویو کرنا تھا. جب وہ سارے اکٹھے کاغذ ہو گئے تو اس سروے کا ریلیز کرنا تھا, بیٹھ کے کمپائل کرنا تھا کہ اس کا گھر یہ ہے, اس کا گھر یہ ہے, اس کا گھر یہ ہے. مشرف صاحب نے کہا یہ اس کو رہنے دو, اس کو رہنے دو. میں نے کہا سر, ہم نے کہا سر ہم کمیٹی کا ریزالو کرتے گھر چلے جائیں. انہوں نے کہا ہاں جی گھر چلے جاؤ. بوریو میں آج بھی ایف بی آر کے اندر وہ سروے کے فارم پڑے ہوں گے, ٹھیک ہے. یہ ملٹری گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں میں, یہ کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ کی بات ہے, ملٹری گورنمنٹ, پاورفل جنرل. تو میں نے میں جب اس کمیٹی پہ بیٹھا ہوا تھا تو میں نے ایک سے کہا تو سر یہ اس کو کر لے کمپلیٹ. انہوں نے کہا نہیں, آج کے باروزی حالات کو آپ نہیں سمجھتے, ہم سمجھتے ہیں, تو ہم نہیں ابھی اس وقت نہیں کرنا چاہتے. تو نادیہ یہ کڑوی گولی ایک دفعہ کرنی پڑے گی. آپ کی یہ بات بالکل درست ہے کہ جب کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, جو میں نے آپ کو مثال دی وہ بھی نہیں کر سکے, یہ فیکٹ ہے, اس میں میں ڈینائی نہیں کروں گا, میں اس کی خود مثال دے رہا ہوں کہ وہ نہیں کر سکے. اور اب شاید وقت آ گیا ہے کہ ان لوگوں کو بھی آ کے کرنا پڑے گا. اچھا, آپ نے جو جہاں بات شروع کی تھی نا, میں اس پہ اب آتا ہوں واپس. میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں, غلط یا صحیح, کہ یہ جو گورنمنٹ اب آئی ہے کیئر ٹیکر, یہ گورنمنٹ وہ سب کچھ کرے گی جو پہلے نہیں ہوا دونوں سائڈ سے, ملٹری کے سائڈ سے بھی اور سول کے ساتھ پہ. مگر جو ابھی 3-4 دن کے اندر مجھے لیجنڈنس نظر آئی ہے, ارجنسی نظر نہیں آ رہی. یہ وہی جیسے کہتے ہیں نا, وہ ڈائنامکس وہی لگ رہی ہے کہ وہ گارڈ آف آنر ہو گیا, آتش بازی ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. مجھے کوئی مجھے جیسے کہتے ہیں ارجنسی سے کہتے ہیں نا, ایک ایگریسونیس نظر نہیں آ رہی. یہ ایگریسونیس کریں اور ایک دفعہ چیٹ پھاڑ کرتے ہیں معاشرے میں. اگر آپ نے یہ نہیں کی تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ پھر آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے. آج آپ کو ایسی کیا چیزیں کریں گے, بیکاز وقت کم ہے, کیا چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کیئر ٹیکر امیڈیٹلی کریں, جو امیڈیٹلی کریں. پہلی بات امیڈیٹلی کریں, سیریس کوشش کریں پیٹرول کی اور الیکٹریسٹی کی کنزمپشن کو سیو کرنے کی, پہلی امیڈیٹ. اور بڑی گاڑیوں کی سڑک پہ انٹری بند کر دیں. آپ یہ کہیں کہ بڑی گاڑی جو ہوگی 2000 سی سی والی گاڑی, یہ ٹوئن کیم اور یہ صرف یہ سڑک پہ نہیں آئے گی آن وینسڈے, تھرسڈے, فرائیڈے, اینی تھنگ لائک دیٹ. پیٹرول کی کنزمپشن نہیں بچے گی اور یہ بدماشی بلا وجہ کی ختم ہوگی, پہلی بات. دوسری, بازاروں کو بند کرائیں 5-6 بجے کے بعد. یہ رات کی جو عیاشی لگائی ہے ہوٹلوں میں بیٹھے عیاشی لگی, اس کو ختم کریں. صبح ڈے لائٹ کو استعمال کریں, ٹھیک ہے. تو تیسری بات, ریٹیلرز کو اور ہول سیلرز کو آہستہ آہستہ سسٹم میں لے کر آئیں. آہستہ کی کیا ضرورت ہے, آپ نے کہا نا نہیں, مطلب ایک پہلے بڑوں کو لے کر آئیں, پھر چھوٹوں کو لے کر آئیں, اس لیے. تیسری بات, سیریسلی فیصلہ کریں کہ اسمگلنگ کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. اسمگلنگ کو, یس, بارڈر پر کرنا ہے نا. دیکھو میڈم, بات سنو نا, اگر یہ چیز اسمگل مل رہی ہے اور یہ مینوفیکچر پاکستان میں ہے, میں دونوں چیزیں بیچ رہا ہوں, میں ریکارڈ کیسے رکھوں گا, مجھے بتائیں نا. کراچی کی بازاروں میں کروڑوں کا, اربوں کا اسمگل سامان پڑا ہوا ہے, تو دکاندار کو کیا پتا کہ کون سا سوال اسمگل کا ہے, کون سا نان اسمگلنگ کا ہے. آپ کو اسمگلنگ کے اوپر ہاتھ ڈالنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کی معیشت کو اسمگلنگ کے ساتھ چلا سکے. لیکن پھر سوال تو یہ ہوتا ہے نا کہ بارڈر سیکیورٹی, جیسے اگر آپ افغانستان کا دیکھ لیں, اتنی ہم نے فینسنگ کر لی, اتنی ہمارے وہاں پر ہم نے سیکیورٹی کے کھڑے کیے ہوئے. اسی طرح بلوچستان کی سائٹ پر آ جائیے, یہاں ہم نہیں روک سکے. نہیں, دیکھیں میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں. آج پاکستان جو ہے, اس کے گلگت سے لے کر کوٹری تک ایک چیز بہ رہی ہے, اس کا نام دریائے سندھ ہے. کوٹری سے گلگت سے شروع ہوتا ہے, دریائے سندھ پہ جاتا ہے. یہ دریائے سندھ جو ہے یہ پاکستان کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہے, اور جتنی بھی کنزمپشن آف اسمگل گڈز ہے وہ ہوتی ہے لیفٹ سائڈ آف ریور انڈس سے میں ہوتی ہے. یہ ریور انڈس ہے اور اس کے لیفٹ سائڈ پہ استعمال ہوتا ہے اس کا. کراچی جنرلی لیفٹ سائڈ پر ہے, لاہور, سارا پورا پنجاب, یہ سب لیفٹ سائڈ پر ہے. اور اسمگلڈ ہوتا ہے ویسٹ سائڈ سے. اور دریائے سندھ پہ صرف 6 بریج ہیں.
صرف 6 ब्रिज ہیں, 7 ब्रिज لگا لیں. پھر تو اس میں سب شامل ہیں. نہیں, میں نہیں کہتا سب شامل ہیں, نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں جو روک سکتے ہیں وہ کیوں نہیں روک رہے؟ نہیں تو کیا آپ کا خیال ہے کہ پھر وہاں آپ ملٹری انٹیلیجنس لگائیں گے؟ لگائیں. پھر سوال یہ ہے نا, کسٹم کو یہ پاور کسٹم والے کریں نا. میں بھی پھر میں رہ چکا ہوں نا, جب مجھے میں نے کہا اس بندے کو تھا, میں نے کہا یار یہ 6 پر پھر بیٹھ جاتے ہیں ہم جا کے, یہ گلگت ہے, یہاں سے یہ نیچے تک آ رہا ہے. ساری اسمگلنگ انڈیا کے سائڈ سے تو نہیں آ رہی نا, کم آ رہی ہے, ساری ویسٹ سے آ رہی ہے نا, ویسٹ سے آ رہی ہے نا, ویسٹ سے آ کر اور یہ جاتی ہے ایسٹ میں. دریا سندھ کراس کرتی ہے نا, کچے سے تو کراس نہیں کرتی نا, ٹرک سے آتی ہے نا. تو 6 بریجز کے اوپر کیوں نہیں لائنیں لگتی؟ لگائیں. انڈیا میں جا کے دیکھیں, انڈیا کے 50-50 ٹرکوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں. کیوں ہماری یہ ایشی لگی ہوئی ہے کہ جو دل چاہے ٹک کراس کرے, جو دل چاہے ٹک کراس کرے. دیکھیں, میں جو کہتا ہوں آپ سے, میری جو ایشو ہے اسپیشلی میڈیا کے ساتھ, یہ میں نے آپ سے بات کی نا, کیا یہ چیزیں میڈیا کو نہیں پتا؟ کیا آپ نے کبھی ان کو ڈسکس ہوتے دیکھا ہے؟ یہ جو میں آپ سے ریئلٹی آج پیش کر رہا ہوں, یہ ہمارے کیا سبجیکٹس نہیں ہیں؟ کیا ہمارا سبجیکٹ صرف یہ رہ گیا کہ سورج میں قرآن جلا دیا گیا؟ ہمارے سبجیکٹس کیا ہیں بتائیں مجھے. یا نواز شریف صاحب آئیں گے یا نہیں آئیں گے, یہی ہے نا. اب یہ مجھے بتائیں اس طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا نا کہ اسمگلنگ ختم ہے, اب آگے آ جائیں. تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ڈی ڈالرائزیشن کرنی پڑے گی. انڈیا نے سائن کیا ہے ایگریمنٹ with I think it's Saudi Arabia or UAE for the import without rupee to rupee transaction. وہ ابھی کر سکتے ہیں نا. ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارے تو بھائی ہیں, مسلمان دوست ہیں, ایمان کا بھی رشتہ ہے, ہر چیز کا رشتہ ہے, کیوں نہیں کر سکتے؟ Okay, so this is one thing that we need. Yes. Okay. اچھا, آخری بات, جو پاکستان میں ریئل اسٹیٹ ہے, آپ مجھے ایک بات بتائیے, پاکستان میں $32 بلین آ رہا ہے اس وقت, ریمیٹنس آ رہی ہے, یہ کہاں استعمال ہو رہی ہے اس وقت؟ کہاں استعمال ہو رہی ہے؟ ریئل اسٹیٹ. آپ اخبار کھول لیں, آپ آج کا اخبار کھولیں, کوئی اخبار کھول لیں, اس اخبار کا 50% ریئل اسٹیٹ کے ایڈ ہوتے ہیں. کوئی لے رہا ہے نا, اس برے حالات میں بھی لے رہا ہے نا کوئی. بالکل. اس کو چینلائز کیوں نہیں کر سکتے ہم ٹورڈز انڈسٹری؟ مجھے یہ بتائیے کہ اس ریئل اسٹیٹ میں وہ پلاٹوں میں لیے جا رہا ہے, اس میں سے اگر 32 میں سے ہم 5, 6, 7, 8 بھی چینلائز کر لیں انڈسٹری میں, تو ہماری انڈسٹری چل جائے گی نا. ہم نے کیوں یہ ریئل اسٹیٹ لگا دیا؟ تو شبر صاحب, کیونکہ آئی ہیو ٹو کلوز دا شو, یہ ساری چیزیں اب آپ کیئر ٹیکر کی شولڈرز پہ ڈال کر جا رہے ہیں, کیونکہ یہ آپ نے سجیشن دیے نا کہ انیشلی آپ کو یہ کر لینا چاہیے. ساری چیزیں کر سکیں گے یہ کیئر ٹیکر؟ دیکھیے, میں اب جب تک یہ پوری کیبنٹ پوری نہیں ہو جائے گی, جب تک آپ اور جب تک یہ میسج کلیئر نہیں ہوگا, اور یہ آخری بات آپ کی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو ادارہ ہے ان کی سپورٹ کس شکل میں آئے گی؟ SIFC کی شکل میں آئے گی, کیونکہ انہوں نے ایک کمپنی آلریڈی بنا دی ہے ایگریکلچر کے لیے. تو اگر وہ ایکچولی سیریسلی کام کرتے ہیں تو ہو جائے گی. مگر مجھے آپ کہیں کہ بہت زیادہ امید ہے, تو مجھے بہت زیادہ امید نہیں ہے. بہت بہت شکریہ شبر زیدی صاحب, تھینک یو سو مچ فار پارٹنگ آن ان فوکس. یہاں پر ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو سینیٹر ڈاکٹر آصف کرمانی ہمارے ساتھ ہوں گے. ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا ہونے کو ہے, الیکشن وقت پر ہوں گے یا نہیں, اور نواز شریف صاحب کی واپسی الیکشن سے قبل ہے, راستے صاف ہیں, دھند ہٹ چکی ہے یا نہیں. رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. ان فوکس میں اب ہم بات کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون کی. پاکستان مسلم لیگ نون ایک بڑی جماعت تو ہے ہی, لیکن کیونکہ سابقہ حکومت میں ان کا بڑا کلیدی کردار تھا, شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, اور اب تمام تر جو ڈسکشن ہے وہ نواز شریف صاحب کی واپسی پر اس وقت جو ہے وہ کی جا رہی ہے. مختلف قسم کی آراء ہیں, کوئی کہتا ہے کہ سپٹمبر میں آئیں گے, کبھی بتایا جاتا ہے دسمبر میں آئیں گے, اور بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ شاید نواز شریف صاحب کی واپسی میں ابھی بھی وہ رکاوٹیں حائل ہیں.
जो कि ज़ाहिर है कि उनके भाई की हुकूमत में ना दूर हो सकी, इसीलिए वो नहीं आए, वरना उससे अच्छा मौका क्या था कि जब उनके भाई वज़ीर आज़म थे तो तब तो उनके लिए आना सबसे ज़्यादा ईजी था। बहरहाल इन तमाम बातों पर और जो कुछ तनकीद इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर की जा रही है उस पर बात करते हैं। डॉक्टर आसिफ किरमानी सेनेटर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी। आजकल इनकी ट्वीट्स भी बड़ी मज़ेदार होती हैं, उन ट्वीट्स में सब कुछ ही वो कह देते हैं और ज़्यादातर वो बात कर रहे हैं आजकल जो कि अवाम की बात है। यानी कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, जितनी बार भी हुआ, उस पर भी वो कड़ी तनकीद करते हैं, महंगाई के हवाले से बड़ी बातें करते हैं। और जब निगरान वज़ीर आज़म का इंतखाब भी हो गया तो उसके बाद जब तक काबीना नहीं तश्कील हुई तो वो यही कहते नज़र आए हमें ट्विटर पर कि दुल्हन तो आ गई है, अभी जहेज की फहरिस्त तैयार की जा रही है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इन फोकस हैं सेनेटर डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। सर, ये फरमाइएगा कि नून लीग वैसे देखा जाए तो काफ़ी खामोश नज़र आती है। वो जिस तरह से बात होती है, हमने देखा मरियम नवाज साहिबा भी उस तरह से अभी तक सामने नहीं आके बात कर रही। सर, एक पूरी आपने एक हुकूमत जो है वो इत्तेहादी ख़त्म हुई है, उसके बाद ये खामोशी क्या महज इत्तेफाक है या इसके पीछे भी बहुत कुछ है जो अभी होना बाकी है और इसीलिए खामोशी ही इख्तियार की जाए तो बेहतर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नादिया बीबी। देखिए, इस वक्त जो अवाम के रियल इश्यूज हैं और मैं अवाम जिनको समझता हूँ वो उसको मैं गरीब और मिडिल क्लास को अवाम समझता हूँ। मैं अशराफिया को यहाँ की अवाम नहीं समझता। और मैंने देखा है और कि माजी में ये 1 साल या 1 महीने का रोना नहीं है, ये दहाइयों से ये सिलसिला चल रहा है कि पाकिस्तान में अमीर तर हुआ है और गरीब तर हुआ है। और में जिसमें लोगों को महंगाई से, गुर्बत से और बेरोजगारी से छुटकारा मिला, जो मैं खुसूसन अगर इसमें 2013 से 2017 की बात करूं जब नवाज शरीफ साहब का दौरे हुकूमत था। लेकिन उसके बाद अनफॉर्चुनेटली यहाँ जब लोगों के दिलों में एक तजुर्बा करने का शौक चुराया तो ये आज जो हम भुगत रहे हैं, मैं समझता हूँ ये पिछले वो 2018 से जो RTS को बिठाकर जिस तरह लोगों का वोट का हक मारा गया और उसके बाद जो पॉलिसीज बनाई गई उसमें जो गरीब था वो मजीद गरीब हुआ और अमीर तर हुआ। नहीं, लेकिन एक सेकंड डॉक्टर साहब, ये निगरान वजीर आजम ने तो नहीं किया ना पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। डार साहब एक एग्रीमेंट और शहबाज शरीफ साहब मुल्क को दिवालिया हो रहा था, उसको बचाने के लिए स्टैंड बाय एग्रीमेंट किस तरह से उन्होंने करवाई है, तो अमल दरामद तो होगा ना। अब हम ये पॉलिटिक्स ना करें कि ये निगरान वजीर आजम कर रहा है। मैं ये कह रहा था कि 2013 से फिर 2016 तक आप देखिए कि नवाज शरीफ ने तो फिर IMF का प्रोग्राम को खुदा हाफिज कह दिया था। फिर कौन गया दोबारा IMF के पास जो कहता था मैं नहीं जाऊंगा, फिर गया कहा खुदकुशी कर लूंगा, खुदकुशी भी नहीं की। फिर 4 वज़राए खजाना तब्दील किए, जाते जाते मुआहदा किया भी तो उस मुआहदे को तोड़ दिया। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ, हाँ जहां तक PDM की गवर्नमेंट का, इत्तेहादी गवर्नमेंट का ताल्लुक है उसमें भी महंगाई हुई है, मैं कब डिनाई करता हूं, बिल्कुल महंगाई हुई है। लेकिन चले अगर आप क्रेडिट देना चाहें ना देना चाहें, लेकिन मैं कम से कम PDM की गवर्नमेंट को एक क्रेडिट जरूर दूंगा कि चूंकि जो एक यहाँ सुबह दोपहर शाम दिवालिया का एक लोग मंत्रा पढ़ रहे थे, कम से कम अल्लाह के फजलो करम से PDM की इत्तेहादी हुकूमत ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। लेकिन उसकी फिर अब हैवी प्राइस पे करनी पड़ रही है। लेकिन देखिए, सियासी जमात जो लोग होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज की जो गवर्नमेंट्स होती हैं, उनको जवाबदेह होती हैं अवाम को। लेकिन मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं कि चूंकि अभी आए जुमा 8 दिन नहीं हुए, अभी निगरान काबीना तश्कील नहीं दी गई और एकदम वो भी इतना ज्यादा इजाफा कर देना जो मैं समझता हूं कि एक आम आदमी की कुव्वत से बाहर है। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं और उसके लिए बेहतर हो, अगर बेहतर होता, मुझे गुजारिश करने दें कि ये जो अल्ले तल्ले थे यहाँ 500 अरब रुपया जौन सा है जिनको बिजली की मद में वेबडा को और दूसरे लोगों को फ्री दिया जाता है, उसको बंद करते आप
وہاں سے آپ کو جو پیسے بچتے ہیں وہ پیسے جو ان سے آپ لوگوں کو غریبوں کو سبسڈی دیں، اس میں پیٹرول میں بجلی میں آپ دے سکتے ہیں۔ کہنے کا میرا یہ مقصد ہے کہ اس وقت اگر کوئی سفر کر رہا ہے تو وہ پاکستان کا غریب اور مڈل کلاس ہے، اور اشرافیہ جو ہے جو ایک مافیا اس ملک میں ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ جو ہے وہ کوئی قربانی دینے کو تیار نہیں ہے، وہ ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہے۔ ہاں تو پھر نہیں ایک منٹ ڈاکٹر صاحب، آپ کی باتیں بہت اچھی ہیں، مجھے بتائیے وہاں مہنگائی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ میں تو رونا رو رہا ہوں۔ سینیٹر صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کی باتیں بالکل بجا ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ یہ اشرافیہ پارلیمنٹ میں بیٹھتی ہے، آپ کی پارٹی میں بھی اشرافیہ ہے۔ اگر آپ کی جماعت نہیں کر سکی 16 ماہ میں ٹیکس وصول نہیں کر سکی، ٹیکس نیٹ میں نہیں لا سکی، تو آپ لوگوں نے اپنی سیاست بچانے کے لیے کیا ہے، اور یہی ہر جماعت کرتی ہے، صرف پی ایم ایل این نہیں کرتی، پیپلز پارٹی بھی کرتی ہے، پی ٹی آئی نے بھی کیا۔ تو وہی کہتے ہیں نا کہ آوا کا آوا اسی لیے بگڑا ہوا ہے، مطلب ہم نان فائلرز بنا دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، تم الیگل حرکت کرتے ہو، ٹیکس نہیں دیتے، ٹیکس چور ہو، لیکن ہم تمہیں نان فائلر کی کیٹیگری میں ڈالیں گے۔ یہ جب تک درست نہیں ہوگا، اس ملک کی اکنامک پروگریس یا معیشت صحیح ڈائریکشن میں جیسے ہم کہتے ہیں جانا ہو، وہ جب تک نہیں ہو سکتا۔ تھوڑا آگے بڑھتے ہیں سر، یہ بتائیے 16 ماہ کی جو حکومت پاکستان مسلم لیگ نون کی میں اس لیے زیادہ کہتی ہوں، پی ڈی ایم کی حکومت بالکل صحیح، اتحادی حکومت، اس کو لیڈ کر رہے تھے شہباز شریف صاحب، مجھے یہ فرمائیے گا کہ ان کے اوپر بڑی تنقید رہی، بہت سے موقعوں پر نظر آیا کہ انہوں نے سر تسلیم خم کیا ہے، جمہوریت کی سپیس کم ہوئی، اس پر بھی ان پر تنقید کی جا رہی ہے۔ تو یہ نظریہ ضرورت کے تحت کیا گیا کیونکہ پی ایم ایل این کی اس اتحادی حکومت کے شپ کو لیڈ کرنے سے پہلے بڑی گریونسز تھی، لگتا ہے سب فراموش کر دی گئی ہیں۔ دیکھیے شہباز شریف صاحب کی جو حکومت تھی، کیا راستہ تھا پھر ہمارے پاس؟ بتائیے، 2 راستے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پھر الیکشن میں چلے جانا چاہیے تھا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ایک آئینی طور پر ہوا تھا، لیکن چونکہ ہم نے ریاست کو بچانے کا نعرہ لگایا اور اپنی سیاست کو ہم نے قربان کیا، اس کی ہمیں پرائز تو پے کرنی پڑ رہی ہے، جہاں تک، اور کرنی پڑے گی بھی۔ جہاں تک آپ کا اشرافیہ کا سوال ہے، بالکل میں سمجھتا ہوں کہ 2% اشرافیہ جو ہے اس نے 98% غریب اور مڈل کلاس کا حق مارا ہوا ہے، چاہے وہ آپ کا کوئی بھی شعبہ زندگی ہو، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو اور چاہے پولیٹیکل پارٹیز ہوں۔ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں بھی جو ہیں وہ اس بات کو انشور کریں کہ جو پاپولیشن ہماری ہے، 98% پاپولیشن ہے، اس کے تناسب سے پارلیمنٹ میں نمائندگی ہونی چاہیے، ورنہ تو یہ جو ایک وشس سائیکل ہے، یہ ہم ایک گول دائرے کا سفر ہے جس میں ہم سفر کرتے رہیں گے۔ لیکن اب ساتھ ایک اور چیز بڑی اہم ہے، دیکھیے نادیہ بی بی، کہ اب وہ روایتی سیاست نہیں رہی، اب جو ہے لوگوں میں یہ جو سوشل میڈیا ہے، جو یہ ٹویٹر ہے، یہ جو فیس بکس ہیں، and so many other forums, mediums, انہوں نے لوگوں کو اب بہت قریب کر دیا ہے، لوگوں کو ایک دوسرے کی جو سی معاملات ہیں، ایک دوسرے کی تکالیف ہیں جو ہیں، وہ زیادہ لوگ ایک طرح کے پروکسیمیٹی میں کر دی ہے، اس لیے لوگ جو ان سے ہیں اب وہ ان کی برداشت بھی جو ہے نا وہ ختم ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آخری سوال آپ سے پوچھوں گی کیونکہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، مجھے یہ فرمائیے گا کہ نواز شریف صاحب کی واپسی میں اب کیا رکاوٹیں حائل ہیں؟ مطلب پہلے بھی نہیں آ سکے، پھر کہا گیا کہ الیکشن کیمپین جب ہوگی، الیکشن کیمپین کو بلکہ وہ لیڈ کریں گے، ابھی بھی پی ایم ایل این کے اندر 2 قسم کی آراء نظر آتی ہے، ایک وہ جو کہتی ہیں کہ جب تک ہمیں مکمل طور پر یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ there is nothing wrong for him to come back، جب تک ہم اپنے لیڈر کو نہیں بلائیں گے، دوسرا سائڈ یہ کہتی نظر آتی ہے کہ نہیں ان کو آنا چاہیے اور مقابلہ بھی کرنا چاہیے۔ دیکھیے میں اس پر بڑا شارٹ آنسر آپ کو دیتا ہوں، اس پر اب مجھے کوئی ابہام نہیں ہے، چونکہ شہباز شریف صاحب از آن دا ریکارڈ، انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب سپٹمبر کے اینڈ تک آ جائیں گے، تو سنس ہی از مائی پارٹی پریزیڈنٹ اور میرے سے زیادہ وہ باخبر ہیں، تو میں بھی یہی کہہ سکتا ہوں کہ جو شہباز شریف صاحب نے کہا ہے، اور مجھے امید ہے کہ نواز شریف صاحب سپٹمبر کے اینڈ میں اکارڈنگ ٹو شہباز شریف صاحب تشریف لائیں گے، اور انہیں آنا چاہیے کیونکہ ان کی غیر موجودگی سے پارٹی کو اور پاکستان کو نقصان ہوا ہے۔
بہت بہت شکریہ سینیٹر ڈاکٹر آصف کرمانی فار پارٹیسپیٹنگ آن انفوکس. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.